रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आज जमेरात है और 2 सितंबर है 2022। एक है, 1 सितंबर है 2022। सवालात बहुत से आए हुए हैं और अब इतने सवालात आ जाते हैं कि ऐलान करने से पहले ही सवालात इतने आ जाते हैं कि एक मसला है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि जो सवालात आए हैं, मैं अपने सवाल करने वालों से ये बात ज़रूर कहूँगा कि जनरल नॉलेज का सवाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे सवालात करें कि जिससे मुसलमानों को, उम्मत को कोई फ़ायदा हो, और जनरल सवालात नहीं करें। जनरल सवाल के जवाब आप कहीं से भी तलाश कर सकते हैं। पहला पूछा गया है सवाल कि दुनिया में यहूदियों की आबादी कितनी है। तकरीबन 1.5 करोड़ है या इससे कम ही है, और मुसलमानों की आबादी 120 करोड़ है। कितनी? 120 करोड़ है। फिर पूछा है कि नोबल प्राइज़ जो मिलता है वो यहूदियों को कितना मिला है और मुसलमानों को कितना मिला है। जिनकी आबादी 1.5 करोड़ है उनको नोबल प्राइज़ तकरीबन 325 के करीब है, आगे पीछे हो सकता है। जिनकी आबादी 120 करोड़ है उनको नोबल प्राइज़ जो है वो ज़्यादा ज़्यादा 5 आदमियों को अब तक मिला है। वल्लाहु आलम, ये एक रिपोर्ट में मिली है, सही भी हो सकती है, अगले हफ्ते हो सकता है कुछ, लेकिन मुझे ज़्यादा दिलचस्पी इन चीज़ों से नहीं है। पूछा गया है, जो बात कही जाती है हर चीज़ की असल जायज़ है, इसका क्या मतलब है। ये एक उसूल है फ़िक़्ह का कि हर चीज़ की असल जायज़ है। मिसाल के तौर पर आलू खाना, आप कहें कि मौलाना साहब हदीस लाओ, आलू खाना जायज़ है कि नहीं जायज़ है, तो हम बोलेंगे कि असल हर चीज़ की जायज़ है। अगर कोई चीज़ नाजायज़ है तो उसके लिए दलील चाहिए। नंबर 1, इबादत में ये उसूल नहीं लगता है। आप ये सोचें हम जिस तरह की इबादत करें क्योंकि हर चीज़ जायज़ है, लिहाजा जैसे इबादत में ये उसूल नहीं लगता है। और इसी तरीके से गोश्त के बारे में भी ये जान लें कि गोश्त की असल हुर्मत है, जानवर की नहीं। जो भी गोश्त रखा है आपके सामने, आप मुसलमान हैं, एक आदमी ने कहा ये बकरे का गोश्त है, आप समझ रहे हैं बकरा जायज़ है, गोश्त बकरे का जायज़ नहीं है, जब तक कि ये ना मालूम हो जाए कि ये कैसे ज़बह किया गया है। बात समझे नहीं? तो ये मतलब है कि तो 2 चीज़ में असल नहीं हुई। इबादत में असल जायज़ है, ये फार्मूला नहीं है। गोश्त में भी असल क्या है? हुर्मत है। जायज़ होने के लिए दलील चाहिए गोश्त में और इबादत में। पूछा गया है कि यहूदी मुसलमानों को कितने हिस्से में तकसीम करते हैं और मुसलमान मुसलमानों को कितने हिस्से में तकसीम करते हैं। मुसलमान तो इतना तकसीम करते हैं कि मैं अगर 40 मिनट बात करूँगा तो शायद मेरा पूरा वक्त ख़त्म हो जाएगा और हमारी तकसीम ख़त्म नहीं होगी। देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, मसलक के लिहाज से अलग हैं, फ़िरक़े के लिहाज से अलग हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं। फिर बरेलवी में जो है वो अलग अलग हैं, हरी पगड़ी वाले हैं तो पीली पगड़ी वाले हैं तो काली पगड़ी वाले हैं। फिर मुसलमानों में, देवबंदियों में भी जो है वो कोई जमात इस्लामी है, कोई तबलीगी जमात है। फिर अहले हदीस में भी कई एक अहले हदीस हैं, सल्फ़ी अहले हदीस हैं, ग़ुरबा अहले हदीस हैं। ये ऐसे लंबी तकसीम है। लेकिन यहूदी आपको कैसे तकसीम करते हैं वो बताना चाहता हूँ। यहूदी पूरे दुनिया के मुसलमानों को 4 हिस्से में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा ये कहते हैं कि वो मुसलमान हैं जिनको दीन से कोई मतलब नहीं है, अपने धर्म से। ठीक है, मुसलमान घर में पैदा हो गए हैं और कुछ भी हो, लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में गाड़ी अपनी पार हो जाएगी। वो कहते हैं एक तबका ये है, और उनका ये मानना है कि इस तबके को छेड़ो नहीं, इस तबके के बारे में कुछ नहीं बोलो, ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरा तबका है जो नाम नेहाद मुसलमान है। नाम नेहाद मुसलमान का मतलब ये, पहला तबका जो है वो नाम नेहाद मुसलमान है। दूसरा तबका वो है जो आज़ाद है। गणेश के टाइम पे
गणेश की भी मूर्ति उठा लेता है और जब अलविदा पढ़ने का टाइम होता है तो कलबदार टोपी लगा करके अलविदा पढ़ लेता है। जब क्रिसमस मनाने का टाइम होता है तो क्रिसमस मना लेता है। जैसा माहौल होता है वैसा माहौल होता है। औरतें अगर क्या कहते हैं दीनी प्रोग्राम में आती हैं तो बाकायदा पर्दा लगा के आती हैं, जब अपनी शादियों में जाती हैं तो बेपर्दा जाती हैं। मतलब उनका कोई वो नहीं है, कोई उसूल नहीं है। वो कहते हैं कि इस तबके को बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तबके में शामिल हो जाएं। तीसरा तबका वो है कि जो रस्मी तौर पर इबादतें करता है, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात का पाबंद है, बकिया चीज़ों में वो आज़ाद है। उसके दिमाग में ये बात नहीं है कि इस्लाम एक दीन है, बल्कि इस्लाम एक मज़हब है। मज़हब का मतलब है, दीन का मतलब क्या होता है? दीन का मतलब कि सारी चीज़ हमारी अल्लाह और रसूल के तहत हो तो दीन है, और अगर चंद चीज़ें हों, रसूमात हों, तो गोया मज़हब है। इस्लाम ने कहीं भी अपने आप को मज़हब नहीं कहा है, बल्कि मैं अगर आगे बढ़ कर के ये कहूँ कि मज़हब लफ्ज़ जो है वो हदीस में कहीं आया हो कि मुसलमानों का मज़हब, ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं आया है। और चौथा तबका वो है जो जिसको वो फंडामेंटलिस्ट कहते हैं कि ये बुनियाद परस्त मुसलमान हैं, जो इस बात का दावा करते हैं कि हमारे पास मस्जिद भी चलाने की सलाहियत है, बाज़ार चलाने की भी सलाहियत है, पार्लियामेंट चलाने की भी सलाहियत है। उनकी दुश्मनी इनसे है, बकिया तीन के बारे में, बल्कि वो चाहते हैं कि तीनों मिल कर के इनके दुश्मन हो जाएं। ये तीनों मिल कर के इनको फतवा देते रहते हैं। किसको? कभी उनको काफिर बोलते हैं, कभी जो जी चाहता बोलते हैं। उनको ये नहीं मालूम है उन तीनों तबकों को कि जिसको हम काफिर कह रहे हैं उसका रिमोट यहूदी के हाथ में है। वो यहूदी हमको ये सब करवाते रहते हैं। लिहाजा इससे मुसलमानों को होशियार रहना चाहिए। पूछा गया है कि एक आदमी तिजारत करता है और कहता है कि मुझसे 1,00,000 रुपए ले लो, और 1,00,000 रुपए का जो सामान तुम लाओगे उस सामान पे हमको एक फ़िक्स फ़ायदा देते रहो। मतलब 20,000 रुपये दे दो, 40,000 रुपये दे दो। तो क्या ऐसा करना जायज़ है? ये तो सूद हो गया, इंटरेस्ट हो गया। इसको जायज़ करने का तरीका ये है कि आप 1,00,000 रुपये हमसे ले लीजिए, तिजारत कीजिए, जो फ़ायदा होगा बराबर बराबर, या 40% आप ले लें, 60 हम ले लें, 60 हम ले लें, 40, ये कह करके करें तो जायज़ है। और शर्त ये है कि उसी के साथ ये भी कहे कि 1,00,000 रुपये अगर तुम्हारा डूब गया तो कौन जिम्मेदार होगा, ये बात भी बताना है। क्योंकि तिजारत में दोनों चीज़ें होती हैं, नफ़ा भी नुकसान भी। सूद में क्या होता है, जैसे आपने बैंक में पैसा रखा, आपको हर हाल में 100 में 10 रुपये मिलता रहेगा। इससे कोई बहस नहीं है कि वो फ़ायदा हुआ बैंक को, नुकसान हुआ, इससे आपका पैसा बराबर बना रहेगा और 10 रुपया हर महीना क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अगर आपने वही अपनी तिजारत भी कर दिया तो वो भी सूद हो गई, लिहाजा नाजायज़ और हराम है। एक साहब ने अजीब सवाल किया है कि लोग देवबंदी और बरेलवी दोनों कब्रिस्तान जाते हैं, दोनों के जाने में फ़र्क क्या है? एक छोटा सा फ़र्क बता देते हैं। एक वहाँ से लेने जाता है, एक देने जाता है। जब आप देवबंदी जाता है तो इसलिए जाता है कि हम उनको इस साल सवाब करेंगे, इस नीयत से जाता है। बरेलवी जाता है कि हज़रत से कुछ ले करके आएंगे। ये बुनियादी फ़र्क है। अब हज़रत अगर दे दिए तो ठीक है, हमारा तो अक़ीदा है कि कुछ भी नहीं देते हैं। और देते क्यों नहीं है? कुरान मजीद में सूरह कहफ़ में एक आयत है कि जब तुम उनको पुकारते हो, गरचे कुफ़ार से कहा गया है कि तुम जब इनको पुकारते हो तो बेचारों को ये भी नहीं मालूम होता कि हम पुकारे जा रहे हैं। जब पुकारना मालूम होगा तब तुमको कुछ देंगे ना। वह मन दुआहिम गाफिलून करके है कि वो लोग उनकी दुआओं से क्या है, उनके पुकारने से बेचारे गाफिल, उनको पता ही नहीं है। और क़यामत में वो कहेंगे कि अल्लाह ताला हमको तो मालूम ही नहीं वो हमको पुकारा जा रहा था। तो कब्र में कोई भी आदमी जो है ना, ये जिनको तुम आप पुकारते रहते हो, वो अपने में मस्त हैं। अगर अल्लाह वाले हैं, दीनदार हैं, नेक हैं, अच्छा जब दुनिया में था तब तुम्हारी एक भी प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं करते थे। तुम्हारा घोड़ा गायब हो गया, गाड़ी गायब हो गई, कभी उन्होंने कोई दिलचस्पी ली? अब जा कर के वहाँ चिट्ठी लगाए हैं, लड़का गायब हो गया, फलां गायब हो गया। जब वो ज़िंदा थे तब उनको दिलचस्पी नहीं थी, तो मरने के बाद उनको क्या दिलचस्पी है? तो बहरहाल ये बुनियादी फ़र्क है। एक साहब ने पूछा है कि लड़के ससुराल वालों की तरफ क्यों ज़्यादा रुझान रखते हैं,
اپنے گھر کے مقابلے میں، یعنی گویا کہ جیسے ہمارا گھر ہے، سسرال ہے، سسرال والوں کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں بنسبت اپنے گھر والوں کو۔ یہ بات 100% صحیح نہیں ہے۔ جس کا گھر مضبوط ہوتا ہے وہ سسرال والوں کو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ اگر گھر معاشی لحاظ سے، اکنامیکل، پیسے لحاظ سے تگڑا ہوتا ہے تو وہ سسرال والوں کو گھاس نہیں ڈالتا ہے۔ جب سسرال کیا کہتے ہیں مضبوط ہوتی ہے تو وہ اپنی بچی کی وجہ سے، اپنے داماد کی پرابلم، کیونکہ ابھی گھر تو کمزور ہے، اب اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی بات ہے تو گھر والے مدد کرتے ہی نہیں ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو مدد کرتا ہے وہ اس کی طرف کیا ہوتا ہے، راغب ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی شرعی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ فائدے کا معاملہ ہے۔ پوچھا گیا قبر کے سامنے کوئی نشانی یا کتبہ لگانا کیسا ہے؟ قبر کی شناخت رکھنا کہ یہ قبر ہے فلاں کے قبرستان میں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ قبر بننے کے بعد قبر بوسیدہ ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے، کیونکہ جب قبر پتہ چلے گی تبھی تو پھول چڑھاؤ گے۔ جب قبر ہی نہیں رہے گی پتہ کہ کس کی ہے تو نہ چادر چڑھے گی نہ پھول چڑھے گی۔ تو قبر پہ نشانی اس طریقے سے لگانا جو جیسا کہ قبرستان میں ہو رہا ہے، یہ صحیح طریقہ، سنت طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، کوئی ایسی جگہ پہ قبر ہے کہ لوگ قبر کی بے حرمتی کر رہے ہیں، وہاں پر اگر کوئی آدمی نشانی لگا دے اس وجہ سے کہ لوگ جان جائیں یہ قبر ہے، تو ایک حد تک کیا ہے، جائز ہے۔ آپ کے یہاں پر کولہاپور کے پاس، ہاں کولہاپور میں غالباً، پورے قبرستان کو ایک دن انہوں نے کیا کیا کہ فتوے لے کر کے جتنی قبریں بنی تھی نا، ایک ساتھ سب ختم کر دیا۔ بہت بڑا کام کیا۔ جتنے بھی کتبے لگے تھے سب توڑ تاڑ کے انہوں نے کیا کر دیا، کنارے کر دیا۔ جب سعودی حکومت بھی آئی تو اس نے بھی یہی کیا۔ اللہ کے رسول نے بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ جتنی اونچی اونچی قبریں نظر آ رہی نا، ان کو سب کو پھاوڑے سے برابر کر دو، کیونکہ قبر ہی کیا بنتی ہے، شرک کا سب سے بڑا اڈا بنتی ہے۔ حالانکہ وہ بیچارے جو اندر ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے باہر۔ پوچھا گیا ہے کہ بریلوی حضرات کو قبر کو سجدہ کرنے سے منع کیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری نیت سجدے کی ہوتی ہی نہیں ہے، لہذا اسے غیر اللہ کو سجدہ کرنا کہنا ہی غلط ہے۔ یہ پوچھنا یہ ہے کہ کیا ان کا یہ کہنا صحیح ہے؟ دیکھیں، جو برائی ہوتی ہے، برائی میں نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ آپ ایک آدمی کی جیب سے 5 روپے نکال لیے ہیں چپکے سے پیچھے سے بیٹھے ہوئے، نہیں میری نیت پیسہ نکالنے، بات مان لی جائے گی آپ کی۔ برائی کے لیے نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ سجدہ کسی کا جائز نہیں ہے، آپ جو بھی نیت سے کریں برائی ہے۔ جیسے وہ 10 روپیہ نکالنے والا کتنا بھی کہے پولیس والے سے کہ نہیں میری نیت بہت اچھی تھی، میں تو بہت مخلص آدمی ہوں، تو آپ کی بات نہیں مانی جائے گی نا۔ جب پولیس والے کو تم سمجھا نہیں سکتے تو اللہ کو کیسے سمجھاؤ گے؟ لہذا یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے غلط کیا جا رہا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر نماز ظہر کے لیے ہم آئے اور دیکھا کہ 2 منٹ باقی ہے، اب ہم سنت 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو کیا کریں؟ 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ کبھی کبھار اگر ایسا ہو جاتا ہے 2 رکعت ظہر کی سنت پڑھ لیجئے، بعض حدیث میں 2 رکعت بھی ہے۔ 4 رکعت پڑھنا ہمارے نزدیک افضل ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعت بھی ہے، لہذا 2 رکعت پڑھ لیں ایسے موقع پر۔ لیکن اب پتہ یہ چلا کہ ہم نے یہ کہہ دیا 2 رکعت پڑھے تب 2 ہی رکعت شروع کر لیے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ بارہا باتیں یہ سنی گئی ہیں کہ سجدے میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، تو سجدے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو دعا کیوں نہیں بتایا؟ نہیں سمجھے بات؟ جب سجدہ کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ سجدے میں جب دعا قبول ہوتی ہے تو سجدے میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ پیسہ دے دے، جو بھی آپ کو کرنا ہے وہ کرتے رہیں۔ لیکن سجدے کی جو دعا صحیح حدیثوں سے ثابت ہے وہ تسبیح ہے، دعا نہیں ہے۔ تو اس کا سوال یہ ہے ایسا کیوں ہے؟ کیا ہے اصل میں؟ نماز میں دعا کب ہے؟ سب سے آخر میں، ہے نا؟ جب درود شریف پڑھتے ہیں اس کے بعد میں
دعا پڑھتے ہیں۔ جو داتا ہوتا ہے، داتا سمجھتے ہیں؟ دینے والا، اللہ ہی داتا ہے۔ داتا کی اگر بنیادی طور پر پہلے تعریف کی جائے اور پھر اپنے مسئلے کو رکھا جائے تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اس لیے سجدے کی حالت میں جب اللہ کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ خوب خوش ہوتا ہے، اور پھر آخر میں کہا جاتا ہے اب دعا مانگو، تو سجدہ اگر صحیح کیا گیا ہے تو رب ذوالجلال اس تسبیح سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ آپ بولتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ رکوع اور سجدے میں اللہ کی حمد اور ثنا بیان کی جاتی ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ جب کوئی خوش ہوتا ہے اس کے بعد جب کوئی مؤتمن صاحب بہت اچھے موڈ میں، چلو آج بات کر لی جائے، کرتے نہیں کیا مزمل؟ کہتے ہیں کہ آج چلو بات کر لیا جائے۔ ان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آج جو ہے موڈ اچھا ہے، لہذا چلو یہ بات کر لی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے پھر اپنی بات رکھنا وہ آخر میں رکھی گئی تاکہ آپ کی دعا قبول ہو جائے جو آپ آخر میں مانگنے والے ہیں۔ اس لیے جو ہے اس میں اللہ کی تسبیح بیان کی گئی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب ایک درود پاک کی فضیلت ایک صاحب بیان کر رہے تھے اور اس کے الفاظ یہ تھے کہ اللہم بلغ روح سیدنا محمد، اور لمبی، کہ اگر کوئی یہ درود پڑھتا ہے تو 1000 رکعت نفل کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، درود میں سب سے افضل درود وہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، جس کو آپ اور ہم درود ابراہیم کہتے ہیں۔ اس درود کے علاوہ کوئی درود کی فضیلت اتنی ہے ہی نہیں جتنی اس کی فضیلت ہے، اور جتنی بھی فضیلت بیان کی جاتی ہے وہ سب اس حدیث کے نیچے ہونا چاہیے، ورنہ کسی بھی درود کی فضیلت اتنی نہیں ہے۔ اور یہ جو 1000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ہے، یہ تو میرے علم میں ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، واللہ عالم۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی مسجد میں خاص کر حرمین میں عصر کا وقت احناف کے مطابق نہیں ہوتا ہے اور نماز پڑھی جاتی ہے تو ہم نماز چھوڑ دیں یا امام حرم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھ لی جائے؟ یہ سارے عرب دنیا میں یہ بات ہوتی ہے کہ جس وقت عصر کی اذان ہوتی ہے اس وقت احناف کے مطابق عصر کا وقت شروع نہیں ہوتا ہے۔ اب جیسے دبئی ہے، پورے عرب دنیا میں یہی ہوتا ہے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے وہ کیا ہے کہ اگر ایک سایہ ہو گیا آدمی کا اصلی سایہ کے علاوہ تو پھر ایسی شکل میں عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس میں احناف میں ہے کہ 2 ڈبل سایہ جب ہوتا ہے تب وقت شروع ہوتا ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو پھر صاحبین کے قول پر عمل کر لیا جائے اور جماعت نہیں چھوڑی جائے، نماز نہ چھوڑی جائے، صاحبین کے قول پر عمل کرے اور اسی اذان کے ساتھ جو ہے وہ جماعت جو ہو رہی ہے نماز پڑھی جائے۔ پوچھا گیا ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 صحابی منافق ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ حدیث صحیح ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 12 لوگوں کی لسٹ بتائی کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ اب یہ صاحب نے جو سوال کیا ہے کہ صحابی کا لفظ استعمال ہوا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو عموماً صحابی اپنے لغوی معنی میں ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں ہے۔ لغوی معنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحابی کے مطلب کہ جو ہمارے ساتھ، میں کہہ دوں کہ آپ لوگ میرے صحابی ہیں، یہاں پہ صحابی لغوی معنی میں ہے، زبان کے لحاظ سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا 12 وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور وہ منافق ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں وہ صحابی جو تم جانتے ہو کہ صحابی کلہم عدول، یا صحابہ کی جو تعریف کی گئی ہے وہ صحابی مراد ہیں۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ جن صاحب نے سوال کیا ہے، اگلی حدیث اسی مسلم شریف کے آگے کی حدیث لکھا ہوا ہے کہ 12 لوگ میری امت کے منافق ہیں۔ وہاں پر خود بخود کیا ہے کہ صحابی کا لفظ ہٹا کر کے کس کا استعمال کر دیا گیا ہے؟ امت کا، لہذا اس سے مراد وہ صحابہ نہیں ہیں جو اصطلاحی صحابہ ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ آج کل جب 15 اگست ہوا تو بہت سے لوگوں نے یہ حدیث پڑھی کہ حب الوطنی من الایمان، یہ کس کتاب میں ذکر ہے؟ یہ لیڈروں نے بنا رکھی ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے ان الفاظ کے ساتھ۔ حب الوطنی من الایمان کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے، لوگوں نے کیا کر لیا ہے۔ یہ آپ اس پر تقریر کریں کہ آدمی کو وطن سے فطری طور پر محبت ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے،
لیکن یہ الفاظ بیان کر کے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حب الوطنی من الایمان، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد امام صاحب پبلک کی طرف رخ کر کے بیٹھتے ہیں، کیا یہ ضروری ہے اور کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ ضروری تو نہیں کہہ سکتے، ضروری اگر بولیں گے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، لیکن رہا یہ کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، کبھی مقتدی کی طرف، کبھی دائنی طرف، کبھی بائیں طرف بیٹھ امام کا رخ کرنا، یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ عیدگاہ میں گنیش کا تہوار منانے کی اجازت دی جا رہی ہے اور کہیں منایا بھی جا رہا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اہل ایمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں، یہ کرناٹک کا ہی معاملہ ہے، کسی بھی عیدگاہ میں گنیش کے تہوار کے لیے سرکار نے اجازت نہیں دی ہے، نوٹ کر لیں، یہ سمجھے بات۔ عیدگاہ جس کو وقف کہتے ہیں، وقف مسلمان کی وقف کردہ زمین، مسجد مسلمان کی وقف کردہ زمین، قبرستان مسلمان کی وقف کردہ زمین عیدگاہ، جس عیدگاہ میں ایسا کیا گیا ہے وہ پہلے سے ہی یہ فیصلہ ہے اس زمین کے بارے میں کہ یہ سرکاری زمین ہے۔ کس کی زمین ہے؟ سرکاری زمین ہے، ساروجنک استھان ہے، پبلک پلیس ہے، لہذا سرکار نے اجازت دے دی ہے، تو یہ نہیں کسی بھی عیدگاہ میں نہیں ہوا الحمدللہ، وہ عیدگاہ کی زمین۔ آپ کو بھی انہوں نے 3 دن اجازت دے رکھی کہ آپ بقرعید اور عید کے موقع پہ آپ بھی نماز پڑھ لیجئے، انہوں نے لہذا اپنے لوگوں کو بھی اجازت دے دیا کہ آپ بھی گنیش بنا لی، کیونکہ زمین کس کی؟ وہ زمین سرکار کی ہے، لہذا کہیں بھی عیدگاہ میں کچھ نہیں ایسا ہوا ہے، اور یہ غلط بات جو ہے پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ سرکار چاہے تو ایسی چیزوں کو کیا دوسرا جواب دے رہا ہوں، کیا سارے ساروجنک پلیس میں گنیش بیٹھایا گیا ہے؟ جس شہر میں یہ ہوا ہے، کیا جتنے ساروجنک پلیس ہیں، ساروجنک پلیس کہاں ہوتے ہیں؟ سارے پارک ساروجنک پلیس ہیں، یعنی پبلک، تو کیا سارے پارک میں گنیش بیٹھالا گیا؟ نہیں بیٹھالا گیا، تو یہ دلیل کوئی دلیل نہیں ہے کہ سرکاری زمین ہے۔ اچھا، سرکار جس سنویدھان سے چلتی ہے، جس قانون سے چلتی ہے، اس میں کیا لکھا ہے کہ امن و امن کا خطرہ ہو تو سرکار فیصلہ لے سکتی ہے ایسا کام جس سے امن و امان کو بگاڑ نہیں ہو۔ جیسے ایک لیڈر کسی شہر میں آتا ہے، حالانکہ کسی کا بھی کسی شہر میں آنا جانا قانونی لحاظ سے منع نہیں ہے، اس شہر کا ڈی ایم یا پولیس کمشنر ایک آرڈر جاری کرتا ہے کہ اگر یہ شہر میں آئیں گے اور تقریر کریں گے تو امن و امان کا کیا ہے؟ خطرہ ہے، لہذا ان کو اس شہر میں آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ تو امن و امان کی بنیاد پر جو چیز جائز تھی اس کو آپ نے کیا کیا؟ ناجائز کہا کہ نہیں صاحب جائز نہیں ان کا آنا۔ اسی طریقے سے جب امن و امان کا خطرہ تھا تو ایسی جگہ پر جس میں کبھی اس کے پہلے گنیش نہیں رکھا گیا، سرکار کو چاہیے تھا امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ ایسا فیصلہ نہیں کرتے، لیکن عیدگاہ میں کچھ نہیں ہوا، اس کو نوٹ کر لیں۔ پوچھا گیا ہے کہ جو عورتیں حمل سے ہوتی ہیں، کیا ان کے مغرب کے بعد ان کو نہ نکلنے سے منع کیا گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مغرب کے بعد جو ہے نا، وہ شیطان بہت زیادہ حرکت کرتے ہیں، یہ حدیث میں ہے کہ ادھر سے ادھر، جیسے آپ نے پرندے دیکھا ہے نا کہ جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو غول در غول اس طرف سے اس طرف، کیوں آپ سب اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں؟ تو یہ حضرت بھی جو شیطان لوگ ہوتے ہیں، جن جو ہوتے ہیں، یہ بھی اپنے گھر کی طرف پلٹتے ہیں۔ تو ویسے موقع پر جو ہے وہ پلٹتے ہوئے، جیسے بچے شرارت کرنے والے، کتا بیٹھا رہتا ہے نا، وہ کتا چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، یہ جاتے جاتے ایک پیر اس کو مارتا، کس کو؟ کتے کو مارتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مزاج میں شرارت ہے۔ اگر کتا سے کہا جائے بھائی آپ کو کیوں مارا گیا، تو بولے گا بھائی، جیسے ایک لطیفہ ہے کہ کتے سے پوچھا گیا کہ تم راستے میں کیوں بیٹھے رہتے ہو، تو اس نے کہا میں بیٹھا رہتا ہوں، یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ شریف کون گزرتا ہے اور بدماش کون گزرتا ہے۔ تو یہ مجھے اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ شریر لوگ گزرے ہیں۔ تو جنات میں 2 قسم کے جنات ہوتے ہیں۔ ایک جنات ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ لوگ شرارت کرتے نا، کوئی بچہ بیٹھا ہوا پیچھے سے ٹپ سے مار دیا آپ نے، ایسے منہ بنا کے بیٹھ گئے، آپ نے جو مارا شرارتاً مارا نا، شرارتاً مارا، کیوں مارا بھائی؟ مار دیا بھائی۔ ایسے وہ آپ نے تو دھیرے سے مارا، وہ اگر مارا ایک
تگڑا تو وہ تگڑا ہو جاتا ہے. تو مغرب کے وقت بہت زیادہ وہ حرکت کرتے ہیں، اسی لیے بچوں کو منع کیا گیا ہے کہ چھوٹے بچوں کو مغرب کے وقت نہ نکالا جائے. یہ حدیث سے منع ہے. اس بنیاد پر اگر کسی نے کہا ہوگا کہ حاملہ عورت مغرب کے وقت نہ نکلیں کیونکہ بچوں کو منع کیا گیا ہے اور بچہ ہی کیری کر رہی ہے لہذا اس کو منع کیا گیا ہے، لیکن یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ حاملہ عورت مغرب کے وقت نہیں نکلے. یہ ایک احتیاطی پہلو ہے. پوچھا گیا کہ کیا والدین کی قضا نماز کا فدیہ دینا سنت سے ثابت ہے اور کس نماز کا؟ دیکھیں، ایک والد صاحب لگاتار والدین نماز چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد لڑکا کروڑپتی ہو گیا، 70 سال کی زندگی تھی، ابا اماں کی جوڑا اور جوڑ کر کے فدیہ دے دیا. ان کا 100 گنا فدیہ بھی دے دے تو بھی نماز فرض کا جو گناہ ہے انہیں ایسے ادا ہوتا ہے. ورنہ سارے کروڑپتی اپنی اپنی امی ابو کو بچا لے جائیں گے اور غریب بیچارہ کیا ہو جائے گا؟ پھنس جائے گا. اس میں صرف مسئلہ قیاسی مسئلہ ہے، وہ بھی حدیث نہیں، قیاسی مسئلہ ہے. کیونکہ صحیح حدیث میں یہ ہے کہ اگر والدین نے یا کسی نے، والدین تو خود ذکر ہی حدیث میں ہے کہ اگر انہوں نے روزے کی وصیت کی کہ بیٹا میں بیمار ہو گئی اور یہ 3 روزے ہمارے چھوٹ گئے ہیں، لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے وارثین جو ہیں وہ روزے رکھ لیں، تو اگر یہ روزے رکھ لیں گے تو اس کے اوپر جو روزہ چھوٹا ہے وہ ادا ہو جائے گا. اس پر قیاس کرتے ہوئے کہ اگر کوئی نمازی ہے اور بیمار ہو گیا، 2-4-10 دن کی نماز بیماری کی وجہ سے نہیں ہوئی، انتقال ہو گیا، تو اس کا فدیہ دے دیا جائے. یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے 70 سال کا نکال دیا جائے کہ 70 سال ہوئے ہوں گے تو 1 سال میں کتنی نماز ہوئی، مہینے میں کتنی ہوئی، ٹوٹل نکال کر کے انہوں نے 2.25 کلو گیہوں کے لحاظ سے 20-25 کنٹل گیہوں دے دیا کہ بھیا لے جاؤ، ہماری اماں ابا کی نماز ادا ہو گئی. کبھی زندگی میں ادا نہیں ہوتی ہے. پوچھا گیا ہے کہ کیا ترجمہ قرآن پڑھنا عوام کا حق نہیں ہے؟ ترجمہ تو کیا ہی گیا عوام کے لیے. جو ترجمہ جس زبان میں کیا گیا ہے، کنڑا، اردو، ملیالم، جس میں بھی کیا گیا ہے، کس کے لیے کیا گیا ہے؟ تاکہ وہ لوگ جو عربی نہیں جانتے ہیں وہ ترجمہ سے جان لیں ہمارے اللہ نے کیا کہا ہے. اب اسی کو تم اگر منع کر دو گے تو بچے گا کیا؟ سمجھے نہیں؟ پوچھا گیا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں، کیا جماعت اسلامی کے پروگرام میں شرکت کر سکتا ہوں؟ اگر جماعت اسلامی والے ولیمہ کے لیے بلائے تو جاتے کہ نہیں جاتے؟ ولیمہ کے لیے چلے جاتے ہو کیونکہ پیٹ کا معاملہ ہے. اگر ولیمے کے لیے جاتے ہو تو دین کے لیے بھی چلے جاؤ، یا تو پہلے ولیمہ چھوڑو. اچھا، اگر کوئی جماعت اسلامی کا آدمی مر جائے یا تبلیغی جماعت کا آدمی مر جائے یا دیوبندی مر جائے تو یہ سب ایک دوسرے کے ہاں جاتے ہیں، جنازے میں نہیں جاتے ہیں. جب جنازے میں جاتے تو تم نے مان لیا کہ باطل فرقہ نہیں ہے. بھئی دیوبندی حضرات نے بریلوی حضرات نے دیوبندیوں کو باطل فرقہ مان رکھا ہے کہ باطل ہے یہ، لہذا وہ تمہارے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ان کا اپنا مسلک ہے، دلائل کی ٹھیک ہے. جس کو انہوں نے باطل کہا اس کی نماز جنازہ میں، جیسے آپ نے کہا کہ بھئی ایک آدمی کافر ہے، کافر کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ نہیں پڑھی جائے گی. ایسے ہی ان کی بھی نہیں پڑھتے وہ لوگ. ٹھیک، لیکن یہ لوگ اہل حدیث ہیں، جماعت اسلامی ہیں، تبلیغی جماعت ہیں، دیوبندی ہیں، جمعیت العلماء والے، یہ سب ایک دوسرے کی نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں اور ولیمہ بھی کی دعوت پہ بھی اٹینڈ کرتے ہیں. اور جب دین کا پروگرام ہوتا ہے تو ایک الگ پالیسی بناتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے ہماری سمجھ سے. پوچھا گیا ہے کہ کیا مغرب کے اذان سے قبل دعا مانگنے کی فضیلت ہے؟ بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ اذان سے پہلے بعض مدارس میں بھی اور بعض مسجدوں میں بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لوگ دعائیں مانگنے لگتے ہیں. تو کیا اس کی کوئی حدیث ہے؟ اس پر صحیح حدیث موجود ہے کہ جب مغرب کا وقت ہونے والا ہو، 2-4-6 منٹ باقی ہو، اس سے پہلے بعض روایت میں تو حکم دیا، حکم کا الفاظ ہیں کہ آپ اس وقت دعا مانگیں، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. لہذا اس کا کوئی اگر اہتمام کرتا ہے تو کر سکتا ہے، حدیث موجود ہے. پوچھا گیا ہے کہ ثواب تولنے اور گننے دونوں کی باتیں آئی ہیں. حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ ہے اور کتے کو پانی پلایا اس عورت نے تو اس کی مغفرت کر دی گئی. تو یہ تولنا اور گننے میں کیا فرق ہے؟ نہیں سمجھے بات. ایک آدمی نے حرم میں جا کر کے نماز پڑھی، اس کو ایک نماز کا کتنا ثواب ملا؟ 1 لاکھ. گویا 1 رکعت پڑھی تو 1 لاکھ رکعت کا ثواب ملا. یہ گن کے بتایا گیا. 1 لاکھ تو گننا ہے نا.
ایک آدمی ریلوے اسٹیشن پر کلی ہے مثال کے طور پہ، ٹرین آنے کا ٹائم ہے اور عصر کی نماز ہے، اس کے وقت جانے کا بھی ٹائم ہے۔ اس نے یہ طے کر لیا کہ ٹرین آ جائے بھلے میرا دھندا ہو نہیں ہو، میں نماز نہیں چھوڑوں گا، کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ اس کی نماز بھی حرم سے کم نہیں ہے۔ یہ جب تولی جائے گی نا، اس کی نماز تولی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قرآن نے کیا کہا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ جس کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ نیکیوں کا تولا جانا اس بات کی علامت ہے کہ کس حالت میں اس بندے نے وہ نیکی کی ہے، وہ بہت وزن رکھتی ہے۔ وہ جو بلی کی مثال دی اس نے، کیونکہ بلی کو پانی پینے کے پلایا، اس نے کتے کو پانی پلایا، بخاری کی روایت ہے۔ اس وقت اس کی کیفیت کیا تھی اس عورت کی کہ میں بھی مخلوق، یہ بھی مخلوق، میں بھی پیاسی، یہ بھی پیاسا، لہذا اس کی پیاس دور کرنا چاہیے۔ وہ جو کیفیت ہے نا، اس کیفیت کی بنیاد پر اس کا ثواب جب تولا گیا تو وہ گنتی میں نہیں، تولا گیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت میں جو تولے جانے کی بات ہے اسے بہت بڑا وزن ہے۔ پوچھا گیا صحابی کن نجوم، یہ حدیث ہے یا نہیں؟ دارالعلوم کا فتویٰ اس پہ یہ ہے کہ حسن درجے کی حدیث ہے، گرچہ بعض لوگوں نے کہا کہ ضعیف ہے، ضعیف تو ہے کہیں نہ کہیں سے، لیکن بہت طریقے سے آئی ہے، لہذا یہ کہنا، بعض لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ موضوع ہے، ایک دم موضوع کہنا صحیح نہیں ہے، حدیث ہے، حسن درجے کی ہے۔ آپ زیادہ بعض لوگوں کے نزدیک ضعیف ہے لیکن حدیث ہے۔ ایک طالب علم نے سوال بھیجا ہے کہ اگر استاد طالب علم کو مارے تو طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس کا باپ اس کو مارے تو کیا کرتا، وہی یہاں بھی کرنا چاہیے۔ اگر ایک طالب علم کو تمہارے ابا ایک جھاپڑ تم کو مار دے تو تم کیا کرو گے؟ ابا کو مار دو گے کھٹ سے؟ ہمیں بولتے کیوں نہیں یار؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ابا ہیں، جو بھی مارا ہوگا کسی ہماری اصلاح کے کرے، یہی سیم چیز آپ استاد کے بارے میں سوچیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اصلی والد ہے، یہ روحانی والد ہے، یہ بات سوچنا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابا 24 گھنٹہ ٹھونکتے رہیں، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ استاد ہر بات پہ مارتے رہیں۔ کسی وجہ سے کبھی مار دیا تو وہ برتاؤ کریں جو آپ اپنے ابا کے ساتھ کرتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ امت میں سدھار کیوں نہیں ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت لمبا سوال ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ میں 100% اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ امت میں سدھار ہو ہی نہیں رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ سدھار ہو رہا ہے لیکن جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا ہے۔ میں 1 2 3 4 5 باتیں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں سدھار کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا نہیں لگے گا لیکن بول رہا ہوں۔ جو بھارت یا ایشیا کی، بھارت نہیں کہی ہے، اور بھارت اگر کہتے ہیں تو ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ پرانا بھارت۔